हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केसीआर खबरदार, खबरदार खबरदार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गों, नौजवानों, शय नशीन पर अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, मौलाना नसीरुद्दीन साहब, जनाब तारिक क़ादरी एडवोकेट साहब और दीगर तंजीमों से आए मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये एहतजाजी धरना, इसका मंशा और मकसद ये है कि जहाँ हुकूमत ये समझती है इक़्तिदार के आने के बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि वो अक्ल कुल हैं और अपनी मनमानी चला सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था, हमारी जहन में ये बात थी, हमारी नज़रें ये देख रही थी कि यहाँ की हुकूमत ख़ुसूसन उन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून और पसीने को बहाया था। हम ये समझ रहे थे कि यहाँ की पुलिस हमारी हिफाजत करेगी, यहाँ की फौजें हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा करेगी, लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज 67 साल के दौर में 40-50 साल तो कांग्रेस इक़्तिदार पे रही, कई फसादात की आंख में हमको झोंका गया। उसके बाद इलाक़ावारी जमातें जो है ना नमूदार हुई। उसके बाद में कभी तेलुगु देशम के दौर में मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया। वही दौर था कि गाज़ी मिल्लत मरहूम ऐवान असम्बली में थे जब महमूद अली फसीउद्दीन और रफ़ीउद्दीन का इनकाउंटर हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ऐवान की ईंट से ईंट बजा दिया गया था, लेकिन यही वजह थी कि उसके बाद दूसरे नौजवानों का इनकाउंटर रोक दिया गया था और उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन अमानुल्लाह खान साहब सदाएं हमेशा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर सदाएं हक को बुलंद करते रहे, लेकिन ये ओवैसी टोले को जो है खान साहब की हक गोई और बेबाकी से जो है ना उनको जो है ना चिड़ पैदा हुई, जिसके सबब खान साहब को बिला किसी वजह कसूर के जो है जमात से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। तो अमानुल्लाह खान ने अपना मुकदमा अवामी अदालत में रखा, तो फिर तिरियन लोग के अंदर मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम अमल में लाया गया। आज अमानुल्लाह खान को इंतकाल कर गए, 15-14 साल का अरसा हुआ, लेकिन वो जिम्मेदारी को अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना हक की सदा को बुलंद करते हुए आज 15 साल से जिद्दोजहद करते रहे हैं। आज यही जिद्दोजहद का नतीजा है कि अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, जिन्होंने बॉम्बे के अंदर जो है ना हमेशा जो है ना मजलूमों की मदद करते आए, यही असदुद्दीन को उंगली पकड़ के चलना सिखाया बॉम्बे की सरजमीन के ऊपर, उसका नाम अबू आसिम आज़मी है। आज ये इतना नमकखोर है, इतना जो है ना जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन में छेद करते हैं। कभी कांग्रेस की गोद के अंदर, कभी सोनिया गांधी की मीरियों के अंदर सजदा करने वाले, आज वही कांग्रेस के बगल बच्चे जो है ना उनको जो है ना परेशान कर रखे हैं। तो आज यही वजह है, ये किसी के नहीं होते, ये मिल्लत के नहीं हुए तो किसी के वो नहीं हो सकते। आज हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर तेलंगाना की पुलिस ने तो 5 नौजवानों का एनकाउंटर किया। क्या सोचो मुसलमानों, आज ये हुकूमत के साथ साथ बात में है, इनकी ईमा के बगैर जो है ना ये एनकाउंटर नहीं हो सकता था। केसीआर की और असदुद्दीन ओवैसी की मिली भगत के सबब जो है ना ये एनकाउंटर हुआ। ये समझ रहे हैं केसीआर साहब कि ये 2 अकबरुद्दीन असदुद्दीन को साथ लेकर जो है ना हम सारे मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगा लेंगे और जो है ना मुसलमानों के जज्बात को ठंडा कर देंगे। ये नहीं जानते हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये सदाए हक तहरीक के प्लेटफॉर्म पर कभी अबू आसिम को बुलाकर जो है ना उठाई जाएगी, तो कभी हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक जो है ना ये नाइंसाफियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। हकदार को हक मिलेगा और इंसाफ जो है ना बराबर मिलेगा जब तक तहरीक जिद्दोजहद करेगी। हम इक़्तिदार या दौलत ये नहीं देखते हैं, बल्कि जो है ना हमने मौत की आंखों में आंखें डाल के जीने का हुनर सीखा है, और जो कौम मौत की आंखों में आंखें डालने का जीने का हुनर जानती है, विकार और इज्जत भी उन्हीं के मुक़द्दर में मिलती है। तो आज वक्त और हालात का यही तकाजा है कि आज जो एहतजाजी जरना है, ये ना समझो
کہ جو ہے احتجاج یہ آج ہوگا اور ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا، ابو عاصم جو ہے نا اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جتنے لوگ یہاں پر شہ نشین پر چاہے دوسری جماعتوں سے اور دوسری آرگنائزیشنوں سے آئے ہیں، یہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے نا حقدار کا حق دلائیں گے، برابر وقار کے باپ کو انصاف ملے گا، برابر امجد کے بھائی کو انصاف ملے گا، اور اسی طریقے سے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہم جو ہے نا موت کو سینے سے لگا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری ماں ہمارے سر کو کفن مانتی ہے، جاؤ بیٹے تم اگر شہید ہو کے ہمارے گھر کو واپس تمہارا جنازہ آئے گا تو جو ہے نا میں فخر محسوس کروں گی، اور ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے یہ امان اللہ خان کی اولاد، یہ ابو عاصم جو ہے نا اس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا جو اپنے سر کو کفن مار کر حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر جن کو جو ہے نا دھمکایا گیا، اے ابو عاصم تو حیدرآباد کی سرزمین پہ نہیں آ سکتے، آئے تو حیدرآباد کے اندر تم کو چلنا پھرنا مشکل کر دیا جائے گا۔ ایسی دھمکیوں کو جو ہے نا بندر بپکیوں کو ہم یہ کان سے سنتے ہیں، کان سے نکالتے ہیں، جو ہم کو کام کرنا ہے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج یہی بات ہے کہ باغبان آگ دی آشیانے کو میرے جن پتوں پہ بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو آج ہندوستان کے اندر ساری ہندوستان میں انقلاب برپا ہوتا ہے، لیکن حیدرآباد کی سرزمین پر خاص طور سے پرانے شہر میں کیوں انقلاب برپا نہیں ہوتا؟ آج میں ان ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بات ہمیشہ الیکشن کے نتائج تحریک کے مخالف کیوں آتے ہیں؟ یہ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ دلی میں کیجریوال کی بات کو وہاں کی عوام نے سنا، بی جے پی کے پاس اتنی دولت اتنا سرمایہ رکھنے کے باوجود جو ہے نا وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکی۔ کیا بات تھی؟ کیا اروند کیجریوال کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہماری زبان میں نہیں ہے؟ ہماری زبانی تقاریر سنیے آپ، انتخابات کی ہم نے کیا کیا نہیں بتایا، ان کے کیا کیا پروپیگنڈے، جن مساجدوں کو انہوں نے شہید کیا۔ آج کہاں ہے مسجد ابو بکر صدیق جو ایئرپورٹ کی کشادگی میں شہید کر دیا گیا؟ یہ کیا 1 لاکھ بابری مسجد بنائیں گے؟ حیدرآباد کے اندر ایئرپورٹ پہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے موسوم مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ دارالسلام گئے، جا کے کہنے لگے تو جواب یہی ملا، حضرات آپ کوئی دوسری مسجدیں نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیے بول کے بڑھا دیا گیا۔ تو وہ لوگ آئے تحریک کے دفتر کو، تحریک کے دفتر نے اس وقت کے جو ہے نا مائنارٹی کمیشن یہ ممبر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جناب طارق قادری صاحب، ان سے اور ان کے چیئرمین سے رجوع ہوا، مسجد کا دورہ کیا اور احتجاج کو ہم نے درج کروایا۔ اس کے بعد جدوجہد جاری رکھے، ایسے کئی مساجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کاروان کے اندر ٹولی مسجد کی جو ہے نا آج لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے نا اوقافی جائیداد، جہاں پر ان کی ایما کے اوپر شادی خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے ڈسمینٹل کرنے کے لیے، لیکن حکومت جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا ہوا؟ اتنا خون تمہارا سرد کیوں پڑ گیا ہے؟ آج جدوجہد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج کوئی آواز اٹھاتا ہے تو لبیک کہہ کر اس کا ساتھ دے کر جو ہے نا طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے اس دور تباہی میں، محسوس یہ ہوتا ہے اس دور تباہی میں شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے، تاریخ میں دنیا کی تمثیل نہیں ملتی، قاتل کی سپاہی ہے، قاتل کی محافظ ہے۔ تو آج آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان قاتلوں جو خاکی وردی پہن کر حکمران بن کر بیٹھے ہیں، ان قاتلوں کو جو ہے نا بے دخل کرنا پڑے گا۔ کانگریس نے مسلمانوں کا قتل کیا کہیں محمود علی کے نام پر، تو آج کانگریس کا جنازہ نکل گیا، کدھر گئی کانگریس؟ تیلگو دیشم کا صفایا کیسے ہوا تلنگانہ کی سرزمین پر، جہاں اعظم غوری اور اعظم اور عزیز کے انکاؤنٹر کے بعد ان کی آہیں، ان کی ماؤں کی بددعائیں جو ہے نا ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج کے سی آر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تلنگانہ تو ان کو قسمت سے مل گیا، روٹی ان کو قسمت سے مل گئی، جو ہے جس کی وجہ سے آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اسی طرح قتل عام کریں گے۔ اے کے سی آر اور کے سی آر کے چمچوں، ایک کان کھول کر سن لو کہ جو ہے نا یہ تحریک ہے، اور آج سماجوادی پارٹی جہاں پر جو ہے نا انصاف دلانے کے لیے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر ابو عاصم آدمی ہمارے درمیان میں ہیں، یقیناً جو ہے نا جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ کیا میرے بھائی جدوجہد جاری رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ہر احتجاج کے اندر آپ لوگ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قربانیوں کے لیے تیار ہے؟ ہاں، قربانیوں کے لیے جب قوم تیار ہو جاتی ہے تو آزادی یقیناً اس کو حاصل ہوتی ہے۔ آزادی سے پہلے قربانی کی منزل سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے 5 بچوں کو قربانی کیا گیا،
شہید کر دیا گیا اور ہم بھی تیار ہیں اس قربانی کے لیے جو ہے جدوجہد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس وقت تک انصاف نہیں ملے گا تب تک ہم جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. تو آج بات یہی ہے کہ آج حالات یہ ہیں کہ سارے ہندوستان کے حالات کے اندر جو ہے نا چاروں طرف جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں. کہیں کسی جگہ کے اوپر ہریانہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو آج کہیں اور کسی دوسری مقام کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. تو اسی طریقے سے ہم کو جدوجہد کرنا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو اسی طریقے سے آج جو مظالم ہو رہے ہیں قرون اولا قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو آج سے کہیں زیادہ جو ہے نا مظالم سے گزرنا پڑتا تھا. جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا کرتے تھے تو کبھی بلال حبشی کو ریت پر لٹا کر جو ہے نا طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں. تو کبھی جو ہے نا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم کوئلے کے اوپر لٹایا جاتا تھا. تو کبھی عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا تو کبھی صہیب رومی کو مار مار کر ذہنی توازن بگاڑ دیا گیا. تو اس وقت آواز آئی اور مسلمانوں کے زبانوں سے یہ آواز نکلی اللہ تیری کب مدد شامل حال ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کو نازل فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم ولا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن اللہ الکاذبین. اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمے کا اقرار کرنے کے اوپر تم جو ہے نا جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ فرماتا ہے ان تمام کو آزمانا ہے. ہماری کسوٹی کے اوپر کون کھرا اور کون کھوٹا اترتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو آج وقت اور حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہماری آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب تک ہم ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کو نکال کے نہیں پھینک دیں گے اور آخرت کے تصور سے ہم زندگی نہیں گزاریں گے اور اس دنیا کو جو ہے ہم مستقل جائے سمجھنا چھوڑ دیں گے تب جو ہے نا ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 4 پولیس والے آتے کہ ہم جو ہے نا 10 فرلانگ بھاگنے لگ جائیں گے تو حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا ہوگا، ہمارے گناہوں کی تلافی کرنا ہوگا، استغفار کی کثرت کرنا ہوگا اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنا ہوگا. تب کہیں جا کے ہم میں وہ جرأت و شجاعت پیدا ہوگی. کیا بات تھی کہ پھٹے ہوئے چھیتروں میں رہنے والے عرب کے بدوؤں سے قیصر و کسرا کے حیوان لڑت جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ کنگھی کی دانی کے مانند تھے. آخر کیا بات تھی؟ بات یہی تھی کہ وہ جو ان کا نصب العین جو ہے نا اعلاء کلمات الحق تھا، جس کے سبب جو ہے نا انقلابات برپا ہوتے تھے. ہم خلیج تعداد میں رہ کر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چاہے غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، خلیج تعداد میں رکھ کر ہم اکثریت پر فاتح عالم رہے. آج حالات کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر سے مایوسی کو نکالنا پڑے گا کیونکہ مایوسی کفر ہے اور ہم کو صرف اللہ کا خوف ہمارے ذہنوں میں رکھ کر جو ہے نا جدوجہد کرنا پڑے گا. ہم اقتدار سے، دولت سے یا کسی طاقتور سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج یہی وجہ ہے کہ آج تحریک جو ہے نا مسلسل یہی نصب العین پہ چلتے ہوئے جدوجہد کرتی آ رہی ہے اور جدوجہد کرتی رہے گی. اس کے سبب یہی ہے کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ مکمل ہے اور ہم یہ ساتھ سمجھتے ہیں جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بندے کو غم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے اندر بندہ اپنی رضا کو شامل نہیں کرتا تو غم جو ہے نا طاری ہوتا ہے. یہی سبب ہے ہر حال میں اپنے جو ہے نا فیصلوں کو اللہ کے فیصلے کے جو ہے نا مربوط کر لو، یقیناً غم نہیں پیدا ہوتا اور حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھو. تو انشاءاللہ جو ہے یہ 5 بچوں کا جو ہے نا حکومت سے بدلہ لینا کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے نا تحریک ایسی جو ہے نا احتجاجی پروگرام کو جو ہے نا قطعیت دیتی رہے گی اور آپ جو ہے نا بلا مذہب و ملت جو ہے نا انسانیت کے رشتے کو جو ہے نا قائم کرنے کے لیے، انسانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا تحریک کے ساتھ آنا پڑے گا. اور دیگر جلسے ہوتے رہیں گے، ان کا پوسٹ مارٹم دوسرے اور جلسوں میں کیا جائے گا. آج اس مقصد کے لیے جمع کیا گیا. اسی حد تک اپنی گفتگو کو محدود کرتے ہوئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے حالات میں آپ ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک رہ کر جو ہے مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور مظلوموں کا حق دلوانے کے لیے جدوجہد کریں گے. یار زندہ تو ہوتا